चंद बरस पहले जब इंडियन मीडिया के उरियानियत भरे प्रोग्रामों के नई नस्ल पर असरात बारे सवाल उठने शुरू हुए तो अपनी अनोखी हिकमत अमली के तहत लोगों के जहनों पर काबू पाने के लिए इंडिया ने स्टार प्लस के जरिए अपने ड्रामों में खानदानी मसाइल को मौजू बनाया और इस नई हिकमत अमली का सबसे पहला और कमजोर शिकार थी हमारी घरेलू खवातीन। दूर दराज के तकरीबन तमाम ही इलाकों में जिंदगी की दीगर जरूरियात मौजूद हो न हो, केबल टीवी नेटवर्क जरूर पाया जाता है। ये घराना भी इन्हीं में से एक है। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। ये 4 साला मोहम्मद ऑन है। इसके क्या मशागिल हैं, आइए देखते हैं। ओम नमः शिवाय स्वाहा। पंडित वाला कौन? पंडित खजाना खोलो, तंत्र मंत्र बोलो, खजाने का दरवाजा खोलो। तो ठीक। फिर मैंने देखा कि गोडाउन में खोपड़ी पड़ी हुई है। मुझे उस खजाने की तलाश है। किस खजाने की? मैं कंटीना के कैसे मिल रही नहीं है। 3 से 5 साल के अरसे पर तूल पकड़ते इन ड्रामों का मौजू हमेशा खानदानी मसाइल पर मबनी होता है, जिनमें कत्ल, रिश्तों में नफरत, नाजायज ताल्लुकात, सास बहू के लड़ाई झगड़े और नाजायज औलाद सरे फहरिस्त हैं। ताहम इस घर के बच्चों का मानना है कि स्टार प्लस के ड्रामे उनके लिए सबक-आमूज होते हैं। कैसे? आइए सुनते हैं। कोई ड्रामे होते हैं जिनसे हमें सबक मिलता है और कोई ड्रामे होते हैं जिनसे हम ना होती है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर वाले ड्रामे से कि हमें अपने घर को किस तरह जोड़ के रखना चाहिए, हमें उनके बीच में दरारें नहीं पड़नी चाहिए। घर की खातून खाना इस बात से इंतहाई मुतमईन है कि उनके बच्चे वक्त से पहले ही बहुत कुछ जान गए हैं। माँ जी, आपका बच्चा होने वाला है। अब पहले तो ये था कि बच्चों को शक रहता था कि हम लोगों को ये बातें नहीं पता, शायद पता हो बाद में पता चलेंगे, लेकिन ये कि अब बच्चों को पता चल गया। अब शायद मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खराबी होगी। शायद ये तो सिर्फ एक घराना है। हमारे मुआशरे में स्टार प्लस के पागलपन पर मबनी ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। सितारे वाले इस चैनल के प्रोग्राम अब खतरनाक हद तक हमारी आवाम में सरायत कर चुके हैं। तफरीह के नाम पर 6 बजे से लेकर 11 बजे तक खवातीन अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते हुए घर के माहौल को खराब करने का बायस बन रही हैं। इसीलिए पापा बाहर रहते हैं ज्यादा टाइम, क्योंकि मामा हर वक्त टीवी देखती रहती है, ना उन्हें खाना देती है ना कुछ करती है। बात हो बजाज टाई की या कशिश चूड़ियों की, पाकिस्तानी अवाम पर इन सोप्स के मनफी असरात का इस बात से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हमारी पब्लिक ने भी अपनी अमली जिंदगी में इन्हीं किरदारों की तरह पेश आना शुरू कर दिया है। देखी थी फिल्म जो क्रिश आई थी ऋतिक रोशन की, उनसे हम प्रयास कर रहे हैं। साबिक भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ रस्मी जंग के बजाय मीडिया की जंग से फतह हासिल करेगा, और आज हकीकत इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि उर्दू में हिंदी की मिलावट हमारी कौमी शनाख्त को दर्जा बदर्जा मसख करने का बायस बन रही है। एक और मनफी पहलू इन ड्रामों में कई देवी और देवताओं का पूजा जाना है, जो इस्लाम के अकीदे के सख्त खिलाफ। लाखों रुपए की मालियत से तैयार किए जाने वाले ये ड्रामे दीगर तमाम मसाइल के साथ साथ लोगों में मादा परस्ती के रुझान को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे मुआशरे में शदीद अदम इत्मीनान की फिजा जन्म ले रही है। खवातीन जो है हमारी, वो देखती हैं, डिजाइनिंग देखती हैं ज्वेलरी की, फिर वो कपड़ों की डिजाइनिंग देखती हैं, वो कॉम्बिनेशन करती हैं, मार्केट में जाती हैं, बड़े बड़े महंगे वो लेके आती हैं, फिर वही कुछ जो कुछ वो पहनती हैं वही कोशिश करती हैं कि हम वो तैयार करवाएं। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि कई सदियां इकट्ठे रहने के बावजूद दोनों कौमों का तहजीब और तमद्दुन और सकाफत अदम मुशाबिहत के बिना पर एक दूसरे में पैवस्त नहीं हो सके थे, जो मुत्तहिदा भारतीय रियासत के अलग होने का बायस बने। वक्त आ गया है कि हमारी आवाम को गैर मुल्की मीडिया, खुसूसन इंडियन मीडिया के हथकंडों के खिलाफ सियासी तौर पर बाशऊर किया जा सके।
اس حوالے سے پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کو بھی فعال کردار ادا کرتے ہوئے عوام کی آگاہی کے لیے کارگر میڈیا مہم کا آغاز کرنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماضی میں محدود وسائل کے باوجود ہمارے ڈرامے اب تک کلاسک تصور کیے جاتے ہیں تو پھر آج کیوں نہیں؟ کیمرہ مین ایاز طارق کے ساتھ معروف قریشی، نیوز ون، اسلام آباد۔ کرتے ہیں میرے خیال میں جو پیچھے کے میسیجز ہیں، جو میڈیا اپنے میسیجز کو پیچھے سے دیتا ہے، اس کو اگر نکال دوں، ابھی میں ان کی بات نہیں کر رہا، تو جو سامنے کے میسیجز ہیں وہ 2-3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ نیوز ہے، یا وہ انفارمیشن اور نالج کے اوپر بیس کر رہا ہے، یا وہ انٹرٹینمنٹ کے اوپر ہے۔ تو میں ان کو 3 کیٹیگریز میں ڈال سکتا ہوں۔ یا تو وہ آپ کو نیوز دے رہا ہے، نیوز اور انالیسس دے رہا ہے، پولیٹیکل ایونٹس جنرلی، یا کوئی بھی سوشل نیوز ہے، اور دوسرا یا وہ کوئی انفارمیشن دے رہا ہے، مثال کے طور پر فرض کریں نیشنل جغرافک، جو زیادہ تر انفارمیشن کے اوپر ہے، یا وہ تیسرے مرحلے میں انٹرٹینمنٹ ہے۔ صحیح ہے؟ انٹرٹینمنٹ میں 2 طرح سے ہو سکتا ہے، یا وہ انٹرٹینمنٹ اسپورٹس کے ذریعے دے رہا ہوگا، یا وہ اسپورٹس کے علاوہ اور کسی طریقے سے دے رہا ہوگا۔ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے، اگر آپ اپنی لائف میں میڈیا سے اسپورٹس کے علاوہ جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ لے رہے ہیں، یہ سب سے خطرناک کام ہے۔ سب سے خطرناک کام یہیں پر ہے۔ یعنی کوئی آدمی میڈیا کو ٹول آف انٹرٹینمنٹ میں استعمال کرے، اور وہ انٹرٹینمنٹ اسپورٹس سے نہ آتے ہوں، اسپورٹس کے علاوہ ڈراماز ہیں، فلمز ہیں، اچھا حتیٰ میں اس میں ایڈورٹیزمنٹ کو بھی شامل کروں گا۔ لوگ آج کل ایڈورٹیزمنٹ سے ہی مزے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے جو اندر سے دل دیکھنے کی خواہش کر رہا ہے۔ اچھا، میڈیا کی ایک عجیب حرکت عرض کروں گی خدمت میں۔ کوئی بعض اوقات کہتا ہے کہ مثلا لوگ کتنا گندی چیزیں دکھاتے ہیں، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، بہت گندی چیزیں دکھاتے ہیں یہ لوگ۔ میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، اگر ہم گندی چیزیں دیکھنے کی خواہش نہ کرتے ہوں تو یہ کبھی نہیں دکھائیں گے۔ یہ دکھاتے ہی وہ ہیں جس کی آپ کے اندر خواہش تھی اور باہر نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو۔ یہ دکھاتے ہی وہی ہیں۔ اچھا، اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہماری اندر کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم دکھایا جائے، اور واقعی آپ سچے ہوں، تو یقین فرمائیے اسٹار پلس 24 گھنٹے قرآن کریم دکھائے گا، چونکہ اس کو ویورز چاہیے، اس کو ویورز چاہیے، اس کو اپنے پروڈکٹ بیچنی ہے، اس کو چینل دکھانا ہے۔ تو اگر اب یہی تو مسئلہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر پاکستان میں ایک گروپ آف انڈسٹریز ہے، ایک گروپ ہے، نام لینے میں کیا حرج ہے، اے آر وائی۔ یہ ایم ٹی وی بھی چلاتا ہے، میوزک ٹی وی بھی چلاتا ہے، یہ اے آر وائی ڈرامے بھی دکھاتا ہے، فلمیں بھی دکھاتا ہے۔ اچھا، یہی اے آر وائی کیو ٹی وی بھی چلاتا ہے، قرآن ٹی وی۔ اچھا، یہ کیا بھائی، یہ جو اے آر وائی کا فاؤنڈر ہے، وہ کہتے ہیں بھائی وہ جو اے آر وائی کا فاؤنڈر ہے وہ ذرا مولوی ٹائپ کا آدمی ہے، اس لیے اس نے کیو ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے۔ تو بھائی وہ ایم ٹی وی کیوں رکھا تھا اس نے؟ اپنی بیگم کی وجہ سے رکھا تھا اس نے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اصلا اس کے اور اس کی بیگم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ سارا یہ پیسہ جہاں سے بھی آئے وہ سب لینا ہے۔ کچھ دیندار لوگ ہیں جن کو دین دیکھنا ہے، ان کے لیے اس نے کیو ٹی وی بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے، ان کے لیے اس نے ایم ٹی وی بنا دیا۔ کچھ لوگوں نے نیوز دیکھنی، اس نے وہ بنا۔ اگر آپ کے دل میں دیکھنے کی خواہش نہ ہو تو کبھی بھی میڈیا پہ نہیں آئے گا وہ۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں میڈیا سے فحشا ختم ہو جائیں، تو اس کا ایک راستہ یہ کہ اپنے دلوں کو پاکیزہ کر لیں، وہاں سے خود بخود ختم ہوگا۔ اور جب آپ اس پاکیزگی کو اسپریڈ کریں گے سوسائٹی کے اندر، تب یہ مصیبت ختم ہوگی، ورنہ یہ ایسی ہی چلے گی۔ البتہ اگر اس کے اوپر ایڈ کر لیں کہ ان کے کچھ ہڈن ایجنڈاز بھی ہیں، تو پھر وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے اگر ان کے ہڈن ایجنڈاز ہیں، اور اس ہڈن ایجنڈا کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے ولگرزم کو پھیلانا ہے، سوسائٹی کو کرپٹ کرنے کے لیے، ان کو مشغول رکھنے کے لیے، ان کو اس بات سے بے خبر کرنے کے لیے کہ ان کے رائٹس کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی ختم نہیں کریں گے۔ اچھا، اب حل کیا ہے صاحب؟ ایک بات تو یہ تھی کہ آپ انٹرٹینمنٹ میں استعمال کرنا اگر بند نہیں کریں گے، آپ ان کے ہاتھ میں سلپ ہو جائیں گے، آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اچھا، ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی بات بچوں کی ہو رہی تھی، جو ابھی مولانا صاحب نے کہا وہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ جب تک اپنے گھر سے ختم نہیں کریں گے، یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر آپ ختم کر بھی دیں گے اپنے گھر سے، تب یہ ہوگا کہ ٹکراؤ بنے گا، بچہ جا کر اسکولز میں کچھ اور دیکھے گا، روڈز پہ کچھ اور دیکھے گا، گھر میں کچھ اور دیکھے گا۔ لیکن اگر آپ نے گھر سے بھی ختم نہیں کیا تو پھر تو ساری جگہ ایک ہی میسج ہے،
پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے, وہ نہیں بچ پائے گا. پھر تو آپ کو اپنی زندگی سے ختم کرنا پڑے گا. اس زندگی میں ختم کرنے کی جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ آپ انٹرٹینمنٹ کو کم از کم اپنی لائف سے, ٹی وی سے ڈیٹیچ کر لیجئے, اس میڈیا سے ڈیٹیچ کر لیجئے. آپ کا انٹرٹینمنٹ کہیں اور سے ہونا چاہیے. اچھا, ابھی میں کسی کو کہتا ہوں تو ایک وہ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب پھر زندگی میں بچے گا کیا, یعنی اگر یہ نکل گیا پھر زندگی میں ہے کیا. اچھا, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم آرٹیفیشل انٹرٹینمنٹ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں, اتنے عادی ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر ڈبے کا دودھ پی پی کر خالص دودھ پینے کا اب ہمارے لیے ذائقہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ ایسے ہو گئے. تو یہ ہے کہ تھوڑے عرصے اگر آپ کو اپنے آپ کو اس سے نکال لیں تو پھر اصلی زندگی کا مزہ کافی ہے, بہت ہے. پھر مثلا اصلی زندگی کا مزہ کیا ہے؟ 2-4 جملے بہت معذرت کے ساتھ. جس نے ہمیشہ ماڈلز کو دیکھ کر مزے لیے ہوں اس کو گھر میں مزہ نہیں آئے گا. ذرا ماڈلز کو دیکھنا بند کرو تاکہ اپنی فیملی سے بھی کچھ مزے لینا سیکھو. واقعی ہے آرٹیفیشل انٹرٹینمنٹ, ڈرامے دیکھ دیکھ کر, فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو ایموشنز میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا دیا جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اس کو اصلی رشتوں میں کوئی مزہ نہیں آئے گا. اگر وہاں سے نکالے اپنے آپ کو تب اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اچھا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے میں کوئی مزہ ہے. ورنہ یہ کیا کرے گا؟ یہ گھر آئے گا, ٹیلی ویژن کھولے گا, سامنے بیٹھ جائے گا, پاؤں پہ پاؤں رکھ کے 2 گھنٹے تک یا چینل چینج کرتا رہے گا اور اس کے بعد یا کوئی اور چیز دیکھ کے گھر پہ سو جائے گا. پھر اچھا, یہ سمجھ رہے میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اگر بچے آ کر اس وقت اس سے کہنا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ تو کہے گا نہیں ابھی میں بعد میں آؤں گا. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سمجھ رہا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں, اور جو زندگی کا اصلی مزہ تھا وہ سب مس کر رہا ہے. اس کے بعد یہ بوڑھا ہو جائے گا اور بچوں سے کہے گا بیٹا کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھا کرو, اب ان کی مزے کی باری ہے. کاش ہم یہ لوپ توڑ دیں یہاں پر اور اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر انجوائے کریں. باہر لے کے جائیے کسی اچھی جگہ پر, اگر آپ کو دبئی میں مل جائے صلی اللہ علیہ محمد آل محمد. اپنی فیملی کو بچانے کے لیے میڈیا کے اس پہل سے باہر نکلیں. آپ کی فیملی زندہ ہو جائے گی, آپ کو اپنی فیملی میں مزہ آئے گا اور آپ کے بچوں کو ایک نئی لائف ملے گی. ہم لوگ آرٹیفیشل زندگی میں اتنے مگن ہو گئے ہیں, ہماری اٹیچمنٹ ساری ان آرٹیفیشل سے ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میں جب بھی کسی گھر میں جاؤں, خدا نہ کرے اس گھر کے اندر کسی بچے کی کبرڈ کے اندر یا کہیں پہ شیلف پہ کوئی کسی ایکٹر کا پوسٹر لگا ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں یہ بیچارہ ایک اور ہے جو آرٹیفیشل لائف کی نظر ہو گیا. اس کو نہیں پتا اس ایکٹر کی لائف کیا ہے, اس نے اس کی آرٹیفیشل لائف دیکھی ہے اور اس میں یہ اس کا ہیرو ہے. یہ سب ڈرامہ ہے, ہمیں اور آپ کو پتا ہے سب کا سب ڈرامہ ہے. نہ اس کا ہنسنا ہنسنا ہے, نہ اس کا رونا رونا ہے, سب کا سب جعلی ہے, لیکن سب پھنس گئے اس کے اندر. تو اس سے نکلیے, زندگی کے اصلی میدان میں آئیے. اچھا, اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ 2-3 کام ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس کوئی پازیٹیو میڈیا ہونا چاہیے. پازیٹیو میڈیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں بدترین سے مثال سے شروع کرتا ہوں. مثلا میرے بیٹے نے خود یہ طریقہ کار نکالا. وہ نیشنل جیوگرافک بہت دیکھتا تھا. میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں نے کہا بیٹے دیکھو نیشنل جیوگرافک ضرور دیکھو, اچھا ہے تمہاری معلومات کے لیے اچھا ہے, لیکن ان بٹوین یہ جو ایڈس آتے ہیں تمہارے لیے تباہ کون ہے, کم از کم اس سے بچو. کہنے کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر اس نے ایک طریقہ کار نکالا اور میں نے اس کو نیٹ دلوایا, اسپیڈ, اچھا اسپیڈ کا نیٹ. تو وہ جو کچھ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہیں نہ کہیں سے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو آف لائن دیکھتا ہے. کہتا ہے اس میں کم سے کم ایک فائدہ ہے, اس میں ایڈورٹیزمنٹ نہیں آ رہا ہے, جان چھوڑ گئی. یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم کچھ چیزیں لائیں, جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں بچے کم از کم ان کو ایڈورٹیزمنٹ کی زد میں مت رکھیے گا. آپ ایڈورٹیزمنٹ کے بھوت سے نہیں بچ پائیں گے, یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ اس سے نکل پائیں گے, اور اب اپنی زندگی کا خود بھی جائزہ لے سکتے ہیں. بس ایک کام جو کم از کم کریں وہ یہ کہ کسی طرح ایڈورٹیزمنٹ سے بچانے کے لیے ان کو, اگر آپ کہتے ہیں مجھے انفارمیشن لینی ہے, اگر آپ کہتے ہیں مجھے نالج چاہیے اور وہ نالج یہیں سے مل سکتی ہے, تو اس کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو ہم ایک اچھی میڈیا کی لائبریری کو یہاں پہ ریکمینڈ کریں گے. بہت اچھی میڈیا کی لائبریری ہو جہاں پہ لوگ یہاں پر آ کر وہ جو کچھ ان کو دیکھنے کی چیزیں, ڈھنگ کی چیزیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہوں اور لوگ اس کو دیکھ سکیں. ممکن ہے کہ پہلے سے بھی ہو, ہمارے ذہن میں ابھی اچانک آیا.
دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پازیٹیو میڈیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میڈیا سے ہٹ کر پازیٹیو ایکٹیویٹی. اچھا اب یہ جو جملہ یہ کہنا بہت آسان ہے. جب ہم کہتے ہیں پازیٹیو ایکٹیویٹی تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فٹ بال کلب کھولتے ہیں، اس فٹ بال کلب کے اندر بچے آنا شروع ہوتے ہیں. شروع میں وہ فٹ بال کھیلنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو میڈیا سے نکل کر آئے تھے وہ ابھی بھی میڈیا میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری اچھی ٹیم کو بھی لے کے بیٹھ گئے. ہمیں کچھ اس طرح سے کرنا پڑے گا کہ یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی بھی کہیں ایکسپلائٹیشن کا ایک اور چینل نہ بن جائے. اس کو کچھ اچھے طریقے سے، جو ٹائم بالکل نہیں ہے ہمارے پاس. اور تیسری بات تھی اویئرنیس. اویئرنیس کا طریقہ کار یہ ہوگا، جیسے ابھی یہ کمپین ہو رہی ہے، یہ جو کام ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ایک اویئرنیس کا ایک میتھڈ ہے، ٹول ہے. آپ کچھ اویئرنیس حاصل کر لیجئے اور جو بہترین کام کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیے. آپ لوگوں کے پاس ڈسکشن کا ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ اس کام کو اگر نہیں کریں گے آپ اپنے بچوں کے اندر اویئرنیس ایجاد نہیں کر پائیں گے. آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑے گا، اور وہ ڈسکس جو ہے وہ اتھارٹیٹیو نہیں ہو، بالکل برابر کی بنیادوں کے اوپر ڈسکشن ہونا چاہیے، جس کے اندر بچے کو ہم لاجیکلی بتا سکیں، اور ایک خاص ایج گروپ کے بعد اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو میرا اپنا تجربہ ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، میرے 4 بچے ہیں الحمدللہ، اور ان سے جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ کہ تقریباً کلاس 6 آن ورڈ بچہ کافی چیزیں سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لہذا اگر آپ اس کو کہیں سمجھانا چاہیں کہ دیکھو یہ جو میڈیا میں یہ ہوا نا، یہ اس نے اس طرح سے تمہارے ساتھ کچھ گڑبڑ کی ہے، اور تمہاری زندگی میں جو فلاں موو آیا ہے وہ شاید اتنا پازیٹیو نہیں تھا، البتہ اس کے اپنے طریقے سے، اس کو اپنے انداز میں. تو مجھے یوں لگا کہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کا ڈسکشن بچوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہے. اور آخر میں وہی بات جو مولانا صاحب نے کہی وہ یہ کہ اگر آپ اور میں خود راستے پہ نہیں ہیں، اگر بچے نے ہماری زندگی میں ایک پوائنٹ پکڑ لیا ویکنیس کا، تو سمجھ لیں اب آپ جتنے بڑے افلاطون ارسطو ہیں وہ نہیں سنے گا آپ کی بات، کیونکہ وہ یہ کہے گا کہ بھائی مجھے تو روکتے ہیں اور خود یہ کام کرتے ہیں. اچھا وہ بہت چھوٹی سی ویکنیس بھی ہو سکتی ہے. مثلا وہ کیا ویکنیس ہو سکتی ہے؟ وہ یہ کہ آپ اپنے نوکروں کے اوپر چلاتے ہیں. آپ اس سے کہہ رہے ہوں گے بیٹا یہ دیکھو یہ چیز جو تم دیکھ رہے ہو نا ٹیلی ویژن، یہ غلط ہے، یہ جو الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہو بالکل غلط ہے. وہ یہ نہیں کہے گا آپ بھی تو دیکھتے ہو، کہے گا یہ بھی تو کرتے ہیں، وہ غلط نہیں ہوتا کیا؟ اچھا ان دونوں کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ذہن میں ایکسکیوز یہ آئے گا، کچھ غلط کام یہ کرتے ہیں، کچھ غلط کام میں کرتا ہوں، میں ان کی طرح غلط حرکتیں نہیں کرتا. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہے گا. اور ظاہر ہے اس میں کچھ شیطان کی کارروائی بھی ہوگی تھوڑی بہت کہ اس کو پرووک کر رہا ہوگا، لیکن آپ کو اپنے کیریکٹر کے اوپر بہت اچھا کنٹرول کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر میں اور آپ اپنے بچوں کے اوپر کچھ محنت کر پائیں گے. مجھے یہی عرائض عرض کرنے تھے، اور انشاءاللہ